बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। बच्चों, हर मुल्क के कुछ ख़ास हालात होते हैं जो उसकी ख़ारजा पॉलिसी की राहें मुतय्यन करते हैं। पाकिस्तान के जोग्राफ़ी महल वक़ूअ और माशी हालत और माशरती हालत ने भी हमारी ख़ारजा पॉलिसी को ख़ास नहज पर डाला है। हमारी ख़ारजा पॉलिसी के कई अदवार हैं, ताहम इन तमाम अदवार में हमारी ख़ारजा पॉलिसी की चंद जो मुस्तकिल बुनियादें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हमारी ख़ारजा पॉलिसी की बुनियादों में सबसे पहले जो चीज़ आती है वह मुल्की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। जब पाकिस्तान की तख्लीक और तक़सीम हिंद हुई तो उस वक़्त ना तो अंग्रेज़ हुकूमत और ना ही कांग्रेस इसके लिए तैयार थे। हिंदू तो दर हकीकत भारत माता के टुकड़े करने को गऊ माता के टुकड़े करने से मुशाबे करार देता था। मुसलमानों की ज़बरदस्त क़यादत, उनके इत्तेहाद ने अंग्रेज़ और हिंदू दोनों को तालिबा पाकिस्तान मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तक़सीम के वक्त माउंट बैटन ने कांग्रेसी क़यादत से मिली भगत करके बहुत सारे इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से के थे वो भारत के हवाले कर दिए, ताकि कटा बटा पाकिस्तान कायद के हवाले किया जाए और ये ज़्यादा देर ये रियासत अपना वजूद बरकरार ना रख सके और मजबूरन हिंदुस्तान में शामिल होने की दरख्वास्त करे। पाकिस्तान बनने के कई बरस तक भारतीय रहनुमा अखंड भारत के नारे लगाते रहे और ये तवक्को लगाए बैठे रहे कि जल्द ही ये मुल्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पंडित नेहरू ने दोनों मुल्कों को दस्तूरी तौर पर करीब तर लाने की कोशिश की। इंतहा पसंद हिंदू जमातें अब तक पाकिस्तान को मिलाने के ख्वाब देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में बरसर इक़्तिदार आकर जो जारहाना ऑफेंसिव पॉलिसी इख्तियार की वो इसी अज़ाइम की निशानदेही करती है। ज़ाहिर है भारत ऐसा हमसाया जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्र लाहक होती है और हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसकी बुनियाद भी इसी नुक्ते नज़र पर रखी जाती है कि हमें अपनी मुल्की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है और इस मकसद के लिए हमें फ़ौजी इमदाद भी, इक़्तिसादी भी और फ़नी इमदाद भी जहाँ से मिली हमने ली और इन ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात भी इस्तवार किए। दूसरा अहम जो पहलू है हमारे ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद का वो मसला कश्मीर है। कश्मीर के बारे में मैं आपको पीछे स्टार्ट में बड़ी तफसील से बता चुकी हूँ कि ये रियासत किस तरह से भारत में शामिल हुई और इस बुनियाद पर हमारी और भारत के साथ 3 जंगें भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान की ज़रई मईशत इस रियासत से गहरा ताल्लुक़ रखती है। इस रियासत के शहरियों की अजीम अक्सरियत मुसलमान है और अभी तक इनको इनके हक़ खुद अरादियत से महरूम रखा गया है। पाकिस्तान के वजूद के हवाले से और कश्मीर के मसले के हवाले से कायद-ए-आज़म की जो स्टेटमेंट है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है वो बिल्कुल सही है। फिर तीसरा पहलू इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद का है। मिल्लत इस्लामी हमेशा से हमारा जो है वो टॉप प्रायोरिटी रही। जंग बल्कान हो, ईरान में बरतानिया और रूस की मदाखलत हो, तुर्की की खिलाफत को ख़तरा हो, फ़लस्तीन में इसराइल की रियासत कायम करने की साजिश हो, हर मसले पर जो है पाकिस्तान के मुसलमानों ने अपने मुसलमान भाइयों का भरपूर साथ दिया और उनके मसाइल को अपने मसला समझा। इस्लाम के असूलों की बुनियाद पर जो इस मुल्क की तश्कील हुई, इस रियासत की तश्कील हुई और इस मकसद वजूद का ऐन तकाज़ा है कि पाकिस्तान के मुस्लिम अवाम इस्लामी ममालिक के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद और यकजहती के लिए कोशा हों। पाकिस्तान को इस्लाम का कला भी कहा जाता है। पाकिस्तान OIC का सरगर्म रुकन भी है। आज़ादी की तहरीकों की हमायत हमारी अगली बुनियाद है ख़ारजा पॉलिसी की। पाकिस्तान के अवाम ने बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल की, इसलिए पाकिस्तान इन तमाम कौमों की हिमायत करता है जो किसी भी साम्राज्य कुव्वत से आज़ादी हासिल करने के लिए कोशा हैं। इनमें इंडोनेशिया, अलजायर और दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। अफ्रीका और एशिया के कई एक ममालिक हैं। फिर पाकिस्तान ने हमेशा नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी की मुखालफत की, चूँकि इस्लाम में काले, गोरे, सुर्ख, स्याह में कोई फ़र्क नहीं।
پاکستان نے ہمیشہ نسلی امتیاز کی پالیسی کی مذمت کی ہے اور سفید فام حکومتوں پر دباؤ ڈالا جو سیاہ فاموں کو دبا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ جنوبی افریقہ کی سفید فام حکومت کا اس وقت تک ہم نے بائیکاٹ کیا جب تک وہاں نسلی امتیاز کی پالیسی ختم نہ کی گئی، یہاں تک کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کے ساتھ اس وقت تک کھیل کے میدان میں بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا جب تک وہاں کالوں کو گوروں کے برابر حقوق حاصل نہ ہوئے۔ عوام کی معاشی اور سماجی ترقی بھی ہمارا ایک بنیاد ہے۔ اقوام عالم میں سے ترقی یافتہ ممالک کی آبادی تقریباً 8% ہے، جبکہ وہ دنیا کی کل آبادی کا 28% کماتے ہیں، جبکہ پسماندہ اقوام کی آبادی تقریباً 50% ہے اور ان کی آمدن دنیا کی آمدن کا صرف 16% ہے۔ پاکستان کا تعلق اسی دوسرے گروہ سے ہے۔ امریکہ کی فی کس آمدنی $6 روزانہ، پاکستان کی $8 فی کس ماہانہ۔ پاکستان کی ہر حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے جدوجہد میں غیر ملکی امداد کی خواہاں رہی اور پاکستان نے اس مقصد کے لیے دنیا کے امیر ممالک سے امداد اور قرضے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس ضرورت کی بھی ہماری خارجہ پالیسی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگ غیر ملکی امداد پر منحصر ہونے کے عادی ہو چکے ہیں۔ چودھری محمد علی کے الفاظ میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی امداد کا عموماً نتیجہ امداد قبول کرنے والی ریاست کی اخلاقی اور روحانی پستی ہوتی ہے اور سیاسی اور معاشی انحصار قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ اور بچوں یہ بڑی مشہور ہے کہاوت کہ بیگرز آر نیور چوزرز۔ گزشتہ صدی کے آخری سالوں میں حکمرانوں نے غیر ملکی قرضوں سے نجات کا نعرہ لگایا، لیکن عملاً پاکستان مقروض ہوتا جا رہا ہے۔ امن اور سلامتی کی تلاش میں ہمیشہ پاکستان رہا۔ دنیا کے کسی حصے میں جنگ شروع ہو جائے، پاکستان کا وزن ہمیشہ جنگ بندی کے پٹڑے میں ہوتا ہے۔ خود پاکستان کی سرحد کا یہ عالم ہے کہ تقسیم ہند اس طرح کی گئی کہ پورا پاکستان سرحدی علاقہ بن کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کے 2 حصے تھے جن کے درمیان دشمن ملک حائل تھا۔ مشرقی پاکستان کے 3 اطراف سے بھارتی علاقہ تھا اور مغربی پاکستان کی طویل سرحد بھارت کے ساتھ ملتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان نہ کوئی دریا حل ہے اور نہ پہاڑ۔ مغربی سمت پر افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدات ہیں۔ شمال کی طرف طاقتور کمیونسٹ ملک روس اور چین ہمارے ہمسائے رہے۔ اس جغرافیائی پوزیشن میں کوئی بھی ملک جنگ کا خواہاں نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ امن پسندی پر مبنی رہی۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو جنگیں لڑی وہ ہم پر تھوپی گئی اور بھارت کے پرانے عزائم کی آئینہ دار تھیں۔ دنیا بھر میں پاکستان نے ہمیشہ جنگوں کی مخالفت کی۔ جنگوں کی مخالفت کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی بھی مذمت کی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی مفادات کی بجائے حق پسندی پر مبنی ہے۔ تمام ممالک کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنا اور اس کو برقرار رکھنا بھی ہمارے خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم مختلف ممالک سے تجارتی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ چین میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے چین کے خلاف معاندانہ طرز عمل اختیار کیا۔ پاکستان کی ہر حکومت اس مسئلے پر حقیقت پسندی اور حق پسندی کا ثبوت دیتی رہی۔ پاکستان نے دنیا کی 25% آبادی پر مشتمل اس ملک کو پہلے تسلیم کیا، اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت کی ہمیشہ حمایت کی اور بالآخر اسے سلامتی کونسل کا مستقل رکن تسلیم کروایا۔ افغانستان میں روسی فوجوں کے داخل ہونے کے بعد 1 اشرہ تک پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، کیونکہ افغانستان ایک ہمسایہ مسلمان ملک تھا اور اس کی سالمیت، غیر جانبداری اور اسلامی تشخص کی بحالی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پھر پاکستان نے اکثر و بیشتر ناقابل اعتماد دوست کی بجائے پختہ اور قابل اعتماد دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے نام نہاد غیر جانبداری کی آڑ نہیں لی، بلکہ جس بات کو حق سمجھا اس کا ساتھ دیا۔ بعض اوقات ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا، بالخصوص اس وجہ سے کہ جدید ڈپلومیسی کے دور میں جب کوئی بڑا ملک کسی ملک کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہے، وہ اس کے دشمن کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا لیتا ہے۔ اس تلخ حقیقت کے پیش نظر جنرل ضیاء حکومت نے غیر وابستہ ممالک میں شمولیت اختیار کر لی اور باوجود اس کے کہ افغانستان میں روسی فوجوں کی مداخلت کی وجہ سے پاکستان مغربی ممالک
بچوں، پاکستان غیر وابستہ ممالک کی تحریک سے متعلق ہے اور دنیا میں ایسا اقتصادی نظام قائم کرنے کا طلبگار ہے جو ترقی پذیر یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی ترقی کے مواقع فراہم کرے اور ترقی یافتہ ممالک سے کے استحصال سے ان کو بچائے۔ موجودہ عالمی معاشی نظام ترقی پذیر ملکوں کو ترقی یافتہ ملکوں اور ان کی مدد سے چلنے والے مالیاتی اداروں کے پنجوں جیسے IMF وغیرہ میں جکڑ دیتا ہے۔ پاکستان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امداد کا نظام اس طرح بنایا جائے کہ ترقی پذیر ممالک اس سے واقعی ترقی بھی کر سکے اور ان کی داخلی خود مختاری بھی برقرار رہے۔ پھر پاکستان ہمیشہ سے اس کا حامی رہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار جن سے انسانیت کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ختم ہونی چاہیے، لیکن بڑے 5 ملکوں نے نہ صرف ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ کر رکھا ہے بلکہ وہ ایٹمی تجربات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے کوشش کی کہ کم از کم وہ خطہ جہاں پاکستان واقع ہے ایٹم سے پاک رہے، لیکن بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکے کر کے اس خطے میں ایٹمی دوڑ کا آغاز کر دیا اور پاکستان وقتی طور پر دب کر معاہدات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش جاری رکھی کہ اس خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع نہ ہو، تاہم ہم نے اپنے دفاع کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ بھٹو حکومت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تجویز پر کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کے قیام کا فیصلہ کیا، جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورینیم کی افزودگی کے لیے اپنے منصوبے کا آغاز کیا۔ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ نے اس پر ہمیشہ تنقید کی، اس کے باوجود افغانستان میں روسی مداخلت کے بعد پاکستان فرنٹ لائن کنٹری قرار پایا اور امریکی حکومت اس کی امداد بحال رکھنے پر مجبور تھی۔ موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مکمل کیا، یہاں تک کہ 1984 میں صدر ضیاء کو اطلاع دی گئی کہ پاکستانی سائنسدان اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 1986 میں بلوچستان میں وہ سرنگیں بھی کھودی گئی جہاں ایٹمی دھماکہ کیا جا سکتا تھا۔ بھارت میں انتہا پسند ہندو جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس نے مئی 1998 میں جب 5 ایٹمی دھماکے کیے بلکہ آزاد کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے بھی کارروائیاں شروع کر دیں۔ بھارت کے جارحانہ عزائم سے پاکستان نے عالمی رایامہ کو آگاہ کیا، لیکن عالمی وڈیرے بھارت پر مؤثر پابندیاں لگانے میں ناکام رہے تو پاکستان نے بھی 17 روز کے بعد 28 مئی کو 5 ایٹمی دھماکے کر کے اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کر دیا۔ بھارت چین تصادم جو 1962 کے بعد بھارت ہوا، اس کے بعد بھارت اس کوشش میں ہے کہ وہ منی پاور بن کر ابھرے اور پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک جو چھوٹے ہیں اس کے طفیلی ملک بن جائے۔ وہ ان کو معاشی طور پر زیر نگین کرنا چاہتا ہے اور فوجی اعتبار سے ان کو مرعوب رکھنا چاہتا ہے۔ سارک کی تشکیل کے بعد اسے توقع تھی کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے اس کی اس برتری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھارت کی سامراجی ذہنیت کا شکار ہونے سے بچایا۔ مثلاً سری لنکا میں تامل ناڈو چھاپا ماروں کی تربیت بھی بھارت میں ہوئی اور ان کو دبانے کے لیے بھارتی فوجیں ہی سری لنکا بھیج دی گئیں۔ پاکستان نے اس وقت تک سری لنکا کی حمایت جاری رکھی جب تک بھارتی فوجیں واپس نہ لوٹیں۔ پاکستان نے ہمیشہ خلوص سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی کی ہے، متنازع مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں میں تعاون کیا ہے، قیام امن کی کوششوں میں حسب ضرورت فوجی دستے بھی بھیجے۔ تاہم پاکستان اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ دوسرے ممالک سے اقوام متحدہ کی چارٹر کی پابندی کروائی جائے۔ پھر بچوں، 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد امریکہ نے پوری دنیا میں دہشت گردی، ٹیررزم کے خلاف جنگ شروع کی۔ حملہ کے صرف 3 منٹ بعد امریکن ٹی وی نے اس کی ذمہ داری اسامہ بن لادن پر ڈال دی اور افغان حکومت جو اس وقت طالبان کی حکومت تھی اس پر دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ اسامہ کو امریکہ کے حوالے کر دے۔ طالبان کے انکار پر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، پاکستان سے تعاون مانگا۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکستانی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حلیف ہے اور وزیرستان اور قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ